الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعزام اور موقر مہمانان اعزام، بڑے اکابرین کے مابین ہمیں کچھ کہنے کی توفیق ملی ہے. حضرات، میں یہاں کا ایک ٹیچر اور استاد ہوں اور آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کی موقع ملا ہے وہ بہت ہی حساس اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اگر اس ٹاپک پر اس موضوع پر بیان کیا جائے تو بہت لمبا سمے لگتا ہے، لیکن میں یہاں کا انگلش ٹیچر ہوں تو آپ کے سامنے اس چیز کو سب سے پہلے میں انگلش میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اس کے بعد آپ حضرات کے سامنے اس کی ڈیٹیل اور اس کو تفصیلاً بیان کرنے کی کوشش کروں گا. Dear audience, respected guests and my dear friends, in Islam, parents have significant duties and responsibilities towards their children because the children are foundation of any nation, of any society. Responsible and civilized nations have given extraordinary importance to the upbringing and nourishment of their future generation in their personal and cultural life. Dear parents, you know very well that our children are God's blessings, not our possession. To be decided to have children, we must consider seriously responsibility, our role as a parents. We can fulfill this immense responsibility according to the glorious Quran and noble teaching of beloved Prophet Muhammad, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam, to make the lives of our children better for this world and hereafter. Dear parents, it's an obligation upon every Muslim parents that they should teach them good morals, good behaviors, good characters, and impart them teachings of Islam and guide them the way lead to the paradise and protect and save their children the way lead to the hellfire.
Sahab says in his Tafsir, volume number 8, pages 523, commenting these words, jurists and mufti have pointed out that it's a responsibility every parent teach them the matter of Sharia, the matters of halal and haram, and educate them all teachings of Islam. On the other hand, our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said in hadith, "Akrimu awladakum wa ahsinu adabahum." Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Be kind to your children and correct their manners, their behaviors." And more than I can tell you, Allah Almighty says in ayah, "Am kuntum shuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahu wahida wa nahnu lahu muslimun." When you present, when death approached Jacob alayhi salam, it means Yaqub alayhi salam, and they asked their sons, "What will you worship after me?" They replied, "I will worship your God, the God your fathers, Ibrahim, Ishmael, and Isaac alayhi salatu wasalam, and one God, and we will submit ourselves to Allah Almighty." Dear audience, I can tell you more than more. All parents, it's our responsibility. But our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who can be busier than Prophet sallallahu alaihi wasallam? No one knows. But in spite of being extremely busy, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to spend his time with children, with family, and with Sahaba. And our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam adopted son said in hadith, "Ma ra'aytu ahadan kana arhama bil umalin min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." I spent a long time with Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I didn't any mistake, and never he scolded me. It's called. It's the duty of Prophet sallallahu alaihi wasallam. But we think that our children are God's blessings. If we don't fulfill their responsibility and we don't teach them good morals, good behaviors, they will ask Allah Almighty, "Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fadalluna sabila." At the time we will not reply, we will not answer. So this time we think all activities and we can fulfill our responsibility, our children with our children. Dear audience, in a small topic in English language, and after I can describe in Urdu language. मैं अब हज़रात के सामने मुख्तसरन इंग्लिश में बयान किया, जिसका मैं साधारण और सिंपल अंदाज में बयान करने की कोशिश करता हूँ। चूँकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस मुआशरे में रहते हैं, तो सबके हुकूक वाबस्ता है, सबके हुकूक एक दूसरे से वाबस्ता है। बाप का हुकूक बच्चे से है, और एक आदमी का हुकूक दूसरे आदमी से है, पड़ोसी का हुकूक है, बीमारों का हुकूक, हर एक का हुकूक है। हम सुनते हैं और समझते भी हैं। हम तो बहुत वालिदैन के हुकूक को सुनते हैं कि वालिदैन के क्या हुकूक, लेकिन हमने कभी ये गौर किया कि हमारे बच्चों के कुछ हुकूक नहीं। बाद में वही पेरेंट्स, वही गार्जियन, वही
میری رسپیکٹ نہیں کرتا ہے، میری عزت و احترام نہیں کرتا ہے، مجھے گالی گلوچ دیتا ہے، لیکن اس نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم نے اپنے بچے کو صحیح تربیت کی نہیں، ہم نے اس کو صحیح تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کیا نہیں کیا، کبھی نہیں سوچتے، بس اپنا حقوق مطالبہ کرتے ہیں۔ میں ایک واقعہ آپ کو بتا دوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک شخص دربار میں حاضر ہوا اور یہ اس نے اپلیکیشن اور درخواست ڈالی، اے امیر المومنین، میرا بیٹا میری رسپیکٹ نہیں کرتا ہے، مجھے روپیہ پیسہ نہیں دیتا ہے، مجھے گالی گلوچ دیتا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو امیر المومنین کے دربار میں ان کے بیٹے کو بلایا گیا اور بتایا گیا کہ تم اپنے پیرنٹس کی عزت احترام کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو وہ بچہ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں کہتے ہیں کہ آپ ان سے پوچھئے کبھی اس نے ہمیں اچھی تربیت کی، ہمیں اچھی نالج، اچھی تعلیم دی، کبھی ہمارے لیے کبھی اس نے سوچا؟ اگر اس وقت ہمارے بارے میں سوچتا تو آج ہم ان کو کچھ نہیں کہتے۔ اس سے بہت سارے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پہلے اپنی ذمہ داری، اپنی ڈیوٹی کو، اپنی رسپانسبلٹی کو نبھائیں، تب جا کر کے اپنے بچوں سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے لوگوں سے حق کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو، ایک پیرنٹس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ سب سے پہلے جب بچہ پیدا ہو جائے، بچہ پیدا ہونے کے بعد ان کا اچھا سے اچھا نام رکھا جائے، اس کا نام رنکو ٹنکو جنوری فروری نہیں رکھا جائے۔ آج معاشرے میں یہ رواج چل پڑا ہے کہ ان کا نام ایک ایسا ماڈرن نام رکھا جائے کہ دنیا میں کسی کا نام نہ ہو۔ یہ کہاں کی رواج چل پڑی ہے؟ اس لیے پیرنٹس عجیب عجیب نام رکھتے ہیں۔ اگر آپ علماء سے اور دیگر لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں تو علماء آزاد ان کو اچھے سے اچھے نام بتاتے ہیں، لیکن ان کو کی باتوں پر عمل نہیں کیا جاتا ہے۔ دوسرے نام ایسے ایسے نام رکھے جاتے ہیں جن کا کوئی معنی نہیں ہے۔ پیرنٹس کی یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے ان کا اچھا نام رکھا جائے۔ اگر آپ نے اچھا نام نہیں رکھا، کیونکہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ تم کو تمہارے آبا و اجداد کے نام سے پکارا جائے گا، تو نام اچھا ہونا چاہیے۔ یہ پیرنٹس کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ دوسری ذمہ داری ایک پیرنٹس کیا ہوتی ہے میں آپ کو بتا دوں۔ دوسری ذمہ داری ہے کہ دوسری ذمہ داری ہے کہ آپ کے بچے ایک پیرنٹس کی دوسری ذمہ داری کیا ہوتی ہے، اسے بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ آپ کے بچے پیدا ہو گئے، آپ نے نام رکھ لیا، اب اس کی تربیت آپ ماں کی گود سے، پیرنٹس کے گود سے ہی وابستہ ہو جاتی ہے۔ اب اس حالات میں پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسی زندگی گزارنی چاہیے جیسے جانور زندگی گزارتے ہیں، کیا اس طرح کی زندگی گزارنی ہے جس طریقے سے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے، اکابرین نے زندگی گزاری ہے۔ اپنی ماں کے گودوں میں ہم نے بہت سارے اکابرین کو پڑھا کہ وہ ماں کی گود میں ہی حافظ ہو گئے، ماں کی گود میں ہم نے پڑھا ہے، ہم نے سنا ہے، اکابرین سے سنا ہے۔ تو آپ کی پہلی اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ان کی گود سے ہی اچھی سوچ، اچھی فکر، ان کو اچھی تربیت کرنے کی کوشش کریں۔ آپ ان کے ساتھ آپ نماز پڑھیں، تلاوت پڑھ کر کے ان کو سنائیں، ان کو اچھے نام سے پکاریں، چلنے پھرنے لگے تو آپ ان کو ان کے نام سے پکاریں، دوسرے اور دیگر ناموں سے نہ پکاریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نام غلط ناموں سے پکاریں گے تو غلط اثرات ان پر پڑیں گے، غلط اثرات پڑیں گے، غلط اثر ان پر ہوگا تو ان کی زندگی اس طرح بنے گی۔ تو آپ ان کو اچھے نام سے پکاریں، اور جب آپ کے بچے چلنے پھرنے لگے تو آپ کی یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی تربیت
کوشش کریں. اگر آپ اس چیز کو نہیں کرتے ہیں تو آپ کو بات میں یہاں ہے ہی نہیں کہ آپ سے اپنا حق مطالبہ کریں. میرے دوستو، چونکہ وقت کم ہے، بات طویل ہے، میں اپنی بات کو سمجھنے کی اور کنکلوڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میرے دوستو، آج اس ورلڈ کے اندر، اس دنیا کے اندر تعلیم کے ذریعے، تعلیم کے سورسز بہت ہیں، لیکن اب وہ سورس، وہ طریقہ، وہ پلیس، وہ جگہ جہاں آپ کو سوچنا ہے کہ کہاں اچھی تعلیم ہوتی ہے، کہاں بہتر تعلیم دی جاتی ہے، کہاں ہماری بیٹی اور ہمارے بچے سیف اور محفوظ رہ کر کے تعلیم سیکھتے ہیں، یہ آپ کو سوچنا ہے. اگر آپ ان کے بارے میں، ان کی تعلیم کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں سوچیں گے تو آپ کے اندر بہتر ہوگا. اس لیے میں تمام لوگوں سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ ان کے تئیں، ان کے تعلیم کے تئیں، ان کے ایجوکیشن کے تئیں سوچیں، ان کے اچھی سے اچھی تعلیم یہ نہ دیں. لیکن آپ یہ نہ بھولیں کہ جس اللہ کو، جس رب کو ماننے والے ہیں، وہ رب سب سے پہلے اس رب کی تعلیم دی جائے، انہیں اللہ اس کے رسول کی باتیں بتائی جائے، انہیں اللہ اس کے رسول کے کلام کے بارے میں بتایا جائے. اللہ کا کلام ہے، رسول کی حدیثیں ہیں، ان کے مطابق زندگی گزارنا، تب جا کر کے آپ دوسری تعلیم کو ترجیح دے سکتے ہیں. ہمارا یہ انگلش اکیڈمی، ہم یہاں پر ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ ہم دونوں تعلیم کو لے کر چلیں، اور ہماری کوشش ہے کہ ہمارے بچے دنیا کے اندر، ورلڈ کے اندر کہیں بھی کامیاب نہ ہو، وہ کہیں میں بھی ناکام نہ ہو، ہر جگہ کامیابی، وہ کامیابی ان کے سرخ ہو. میرے دوستو، آمنہ انگلش اکیڈمی چونکہ ہمارے خیال سے اور لوگوں کے خیال سے جو رسپانس، جو ہمیں آنسر ملا ہے، جو جواب ملا ہے کہ یہاں بہتر تعلیم دی جاتی ہے، تو آپ حضرات اپنے بچوں کے تئیں، اپنے لوگوں کے تئیں سوچ کر، اپنے بچوں کے بھوشیہ کے لیے، ان کے فیوچر کے لیے، ان کے زندگی کے بارے میں سوچیں، اور جہاں بہتر تعلیم دی جاتی ہے وہاں پر تعلیم دینے کی اپنے بچوں کو کوشش کریں. میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ.